अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नजमा स्टूडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कम लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। पूरे कमरे में गुलाब की पत्तियों से महक रहा था। कमरे में फैले अंधेरे को वहाँ जा बजा जल्दी मोमबत्तियों ने ख़त्म करके एक अलग ही सहर पैदा किया हुआ था। ऐसे में वो दुल्हन के जोड़े में बैठी पहलू पर पहलू बदल रही थी। ना जाने कौन सी घड़ी थी जब उसने घर वालों की बात मानकर इस शादी के लिए हाँ कहा था। इस बात का पछतावा उसे अब तक हो रहा था। उससे अच्छा तो इनकार कर देती, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, बस थोड़ी सी मार पड़ जाती या सबसे गालियाँ और ताने सुनने पड़ते। जो इस तरह अजियत में जीने से तो लाख गुना बेहतर था। सोचों के ताने बाने बुनती दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर होश में आई और आने वाली शख्सियत को देखकर यकदम खुद में सिमटी थी। दिल सूखे पत्ते की तरह लरज रहा था। आने वाले ने गला खंकार कर उसे अपने आने का पता दिया। वो गठड़ी बनी एक जानिब खिसक गई। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था महक, तुम कभी इस तरह यहाँ मेरे कमरे में मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बनी, मेरे सामने इस रूप में मौजूद होगी। मगर शायद इसे ही किस्मत कहते हैं। मैं जानता हूँ ये थोड़ा अजीब है, मगर वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। उस्मान सिकंदर अपने सच्चे जज्बात महक के गोश गुजारता उसका हाथ थाम गया। अपने हाथ पर उसके हाथ का लम्स महसूस करते बेबसी के मारे महक की आंखें नम हुईं। कैसा लगा? खूबसूरत सा ब्रेसलेट उसकी कलाई की जीनत बनाकर वो होले से मुस्कुराया। जवाब तो दो, कब से मैं अकेला ही बोल रहा हूँ। दुपट्टे के हाले में छुपे उसके चेहरे को उंगली के मदद से पकड़कर उसने आहिस्ता से अपनी जानिब किया। अगले लम्हे वो ज़ोर ज़ोर से रोती सर घुटनों में छुपा गई। महक, वो उससे सारी सूरत हाल के लिए बिल्कुल तैयार ना था। अपने चंद घंटे पहले की रुखसत हुई बीवी को यूं वावेला करते देख उसे अच्छे खासे मर्द के औसान खता हो गए। क्या हुआ है, मुझे कुछ बताओ तो सही। वो परेशान सा झुककर उसके सर पर हाथ रखे पूछ रहा था। हाथ मत लगाए मुझे। वो भिपरी हुई अपने हुलिया को यकसर नज़रअंदाज करती बेड से नीचे उतर गई। कुछ बताओगी, हुआ क्या है? क्या मेरी कोई बात बुरी लगी है? दिमाग पर जोर डालने के बावजूद उसे अब तक पता नहीं चल पाया था ऐसा क्या हो गया था वो इस कदर रो रही थी। महक उसे कमरे से बाहर जाता देख उसने झट से उसे वापस खींचकर जल्दी ही खुद से परे किया। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है या नहीं? इस वक्त सब नीचे मौजूद होंगे, क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में? ऐसी कौन सी क़यामत टूट पड़ी है तुम पर? यूं शोर मचाकर सबको इकट्ठा करना चाहती हो। अब अगर तुम्हारी आवाज़ आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कुछ देर पहले वाला नरम लहजा कहीं गायब हो चुका था। गुस्से की शिद्दत से उसके दिमाग की रगें तन गईं। सुना नहीं तुमने? चुप, एकदम चुप। उसकी फिर से आवाज़ गूंजी। आवाज़ पर उसने दांत पीसते हुए उसे आंखें दिखाईं। महक सहम कर अपनी आवाज़ मुंह में ही दबा गई। जाओ चेंज करके आओ। कुछ वक्त बाद उसका गुस्सा ठंडा हुआ तो एक नज़र सामने सिमटी हुई सजी संवरी अपनी बीवी पर डालकर उसने रुख मोड़कर खुद को मसरूफ़ जाहिर किया। वो तो पहले ही इस इंतज़ार में बैठी थी। उसकी आवाज़ आते झट से ड्रेसिंग रूम में जाकर लॉक हो गई। अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी, अम्मी ने भी पता नहीं कहाँ फंसा दिया मुझे। वो बदमज़ा होता अपनी सोचों में आयशा उस्मान की माँ से मुखातिब था। नए सूरज की रोशनी में उस्मान ने कसमसाकर मुंदी मुंदी आंखें खोलीं। होश की दुनिया में आते उसे पहला ख्याल महक का आया, मगर पूरा कमरा खाली पड़ा साएं साएं कर रहा था। उसने पाँव में जल्दी से चप्पल डालते वॉशरूम के बंद दरवाजे पर नॉक किया, जो ज़रा सा आसरा मिलते खुलता चला गया। महक, वो परेशान सा होकर उसे आवाज़ें देने लगा, जैसे कहीं छुपी हुई तो अभी बाहर आ जाएगी। रात भी उसकी हालत देखकर ना जाने कब उसकी आंख लगी थी। वो वहीं सोफे पर बैठा बैठा सो गया था। अब इस वक्त उसका कमरे में ना होना परेशानी के साथ साथ हैरत की भी बात थी। कल से ही महक का रवैया उसकी समझ से बाहर था। कोई गैर होती तो समझ भी आता कि घर वालों से बिछड़ने का दुख है, मगर महक का ससुराल मायका सब एक ही था। सबसे ऊपर उस्मान, वो वाहिद फ़र्द था जो हमेशा से उसकी केयर करता आया था। महक छोटी से छोटी बात तक उसको बताती थी।
दोनों की शादी भी घर वालों की मर्जी से हुई थी, फिर क्या वजह थी कि महक उसके साथ अजनबियों जैसा सलूक कर रही थी। वो जल्दी से फ्रेश होकर यही सब सोचता मुतफिकर सा कमरे से बाहर निकल गया। अस्सलाम वालेकुम। नाश्ते की मेज़ पर जाते उसने आयशा और सिकंदर उस्मान के बाप को सलाम किया। उस्मान, महक कहाँ है? उसे भी ले आते, अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, ख्याल रखा करो बेटा। सिकंदर ने उसे तंबीह दी। ये बात तो मुझे पूछनी चाहिए, मेरी बीवी कहाँ है? क्यों अम्मी? सिकंदर की बात पर उस्मान ने सामने बैठी आयशा को देखा। क्या मतलब है तुम्हारी बात का? सिकंदर ने उसे अचंभे से देखा। कुछ नहीं, इसकी तो मजाक करने की आदत है, आप खाना खाएं, वो यही होगी, भला कहाँ जाएगी। इससे पहले सारी बातें खुलकर सामने आती आयशा ने बात संभाली। मैं मजाक नहीं कर रहा, आप अच्छी तरह जानती हैं वो रात से ही अजीब बर्ताव कर रही है। सुबह मेरे उठने से पहले ही वो रूम में नहीं थी। जो हालत रात उसकी थी कहीं से नहीं लग रहा था वो ठीक है। आखिर क्या छुपा रहे हैं आप लोग? उस्मान के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो आयशा दोनों से नजरें चुरा गई। क्या आप लोगों ने उसके साथ ज़बरदस्ती की है इस शादी के लिए? दिल में मचलते सवाल को लबों पर आने में एक सेकंड लगा था। कम अज़ कम आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। सर झुकाए बैठी आयशा को देखकर उसने तासुब से सर हिलाया। बिना खाने की किसी भी चीज़ को हाथ लगाए वो लंबे लंबे डग भरता वहाँ से चला गया। कैसी तबीयत है आपकी इशरत? महक की माँ के सामने सर झुकाकर उसने प्यार लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। तुम क्यों आ गए? मैं महक को भेज ही रही थी। क्यों? मैं क्या अपनी चची के घर नहीं आ सकता? बुरा बनाते उनसे गिला किया। अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस जानता हूँ, आप फिक्र मत करें, मुझे महक से कुछ बात करनी थी। उस्मान ने बंद दरवाजे को देखते उनसे इजाज़त चाही। जो शर्मिंदा सी हो गई। पूछने की ज़रूरत नहीं बेटा, तुम्हारी बीवी है। अब वो प्यार से उसका माथा चूमकर उसने महक की कम अकली पर मातम किया। क्या मैं पूछ सकता हूँ ये सब करने की वजह? दोनों हाथ सीने पर बांधे उसकी सारी तवज्जो महक की जानिब थी, जिसकी सुर्ख आंखें और नाक इस बात का मुंह बोलता सबूत थी। वो काफ़ी देर तक रोती रही है। जाए यहाँ से, मुझे किसी की बात नहीं सुननी। वो हिचकियों के बीच अपनी बात मुकम्मल करते उसके रोने का शुगल फिर से शुरू हो चुका था। देखो महक, जो भी बात है हम आराम से बैठकर डिस्कस कर लेते हैं। इस तरह रो रो कर तुम अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी तकलीफ़ दे रही हो। असल में उसे खुद तकलीफ़ हो रही थी। आपको इससे मतलब? जो आप लोग चाहते थे वो तो हो गया ना। अब मैं मरूं या जीऊं, आपको इससे कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। वो हलक के बल चिल्लाई थी। मेरे सारे वास्ते तुम्ही से ही हैं, अब इसलिए रोना बंद करो। अब बताओ मुझे क्या हुआ है? क्यों अपनी हालत ख़राब करके दूसरों का सुकून बर्बाद कर रही हो? उस्मान उसे बहुत प्यार से डील कर रहा था। जानता था वो बचपन से ही बहुत हसास रही है। ज़रा सी सख्ती पर उसकी हालत ख़राब हो जाती थी। वैसे भी घर में सबकी लाडली थी। एक इशरत थी जो उसे डांट टिपट करती थी, वरना उस्मान के होते कोई उसे कुछ कह भी नहीं सकता था। मैं तुमसे सवाल पूछूंगा, सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना, इससे ऊपर एक लफ्ज़ भी नहीं, ओके? उसने सख्ती से उसका हाथ पकड़कर नीचे किया, जिससे वो बेदर्दी से अपनी आंखें रगड़ती उनका हशर नशर कर रही थी। तुम ये शादी नहीं करना चाहती थी? उस्मान ने ठंडे लहजे में पहला सवाल किया। काफ़ी देर पर महक ने सर झुकाकर हाँ में सर हिलाया। वो ठंडा सांस भरकर रह गया, यानी वो दुरुस्त था। स्टडी की वजह से अब की बार उसने कुछ सोचकर सवाल किया। जानता था उसे पढ़ाई कितनी अजीज़ है। शादी की वजह से उसकी पढ़ाई दरमियान में ही रुक गई थी। महक ने सूसू करते ना में सर हिलाया। उस्मान को हैरत का झटका लगा। रुखसती के लिए वक्त चाहिए था। अब की बार उसने सवाल करते नज़रें उसके चेहरे पर गाड़ दी। नहीं, मैंने निकाह करते वक्त भी इनकार किया था, मगर अम्मी ने मुझे अपनी कसम दी थी। महक ने मलाल भरी नज़रों से उसे देखते रुख मोड़ लिया। उस्मान को ऐसा लग रहा था हवा में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। मगर निकाह तो 1 साल पहले हुआ था। उसकी हैरत यकीनी थी। आज भी याद था 1 साल पहले वो मुल्क से बाहर जाने से पहले उससे घर वालों के कहने पर निकाह करके गया था। 2 दिन पहले वो लौटा तो सबने अचानक से रुखसती की तारीख रख दी। उसे मानना ही पड़ा। इस सब में महक से उसकी बहुत कम बातचीत हुई थी। 1-2 बार जो हुई वो भी सबके दरमियान ही हुई थी। अकेले में ना उसने महक से कभी बात करने की कोशिश की,
نہ اس نے ایسی کوئی خواہش کی تھی۔ تم کسی اور کو، اس نے اسے آگے کہنے کی اس کی ہمت نہیں ہوئی تو باقی کا فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ کیسی شادی تھی؟ دوسرے دن وہ اپنی بیوی کے سامنے بیٹھا، اس سے یہ پوچھ رہا تھا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ ایک پھانسی اسے اپنے گلے میں اٹکتی محسوس ہوئی۔ بتاؤ مجھے، چاہ کر بھی وہ لہجہ نرم نہ رکھ پایا۔ شاید دونوں کے درمیان موجود رشتے کا اثر تھا۔ بھلا کیسے کوئی شوہر اپنی بیوی کے منہ سے کسی غیر مرد کا نام سننا برداشت کر سکتا ہے جیسے اس کی بیوی پسند کرتی ہو؟ ہر بار کی طرح اس بار بھی اس نے روتے ہوئے اس کے شک پر تصدیق کی مہر لگا کر عثمان کو عرش سے فرش پر لا پٹخا تھا۔ کون ہے وہ؟ وہ بہت مشکل سے بول پایا تھا۔ کالج میں پڑھتا ہے، میرا کلاس فیلو ہے، وقار۔ مہک منمنائی تھی۔ مجھے پہلے نہیں بتا سکتی تھی تم؟ وہ غصے میں اسے دونوں بازوؤں سے دبوچے آپے سے باہر ہوا۔ مہک اس کا غصہ دیکھ کر لرز کر رہ گئی۔ درد کی شدت سے آنکھیں ایک بار پھر سے نمکین پانی سے بھر گئی۔ اس کے منہ سے نکلنے والی سسکی سن کر عثمان نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ کر خود پر ضبط کرنے کی ناکام کوشش کی۔ ایک نظر بھی اسے دیکھے بنا وہ پوری طاقت سے دروازہ کھول کر بند کرتا باہر چلا گیا۔ عثمان، بات تو سنو بیٹا، وہ بچی ہے، اپنا بھلا برا نہیں سمجھتی، اس لیے ہم نے یہ بات تمہیں اور سکندر کو نہیں بتائی۔ ایک بار ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر دیکھو۔ عائشہ نے غصے سے بھرے اپنے بیٹے کو بیگ میں کپڑے ٹھونستا دیکھ سمجھانے کی کوشش کی، جو کچھ سننے کے لیے ہی تیار نہیں تھا۔ رات کی فلائٹ سے واپس جا رہا تھا۔ آپ نے مجھے دھوکے میں رکھ کر اچھا نہیں کیا امی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا آپ میرے ساتھ ایسا کریں گی۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے گلے شکوے، ناراضگی، کیا کچھ نہ دیکھا تھا عائشہ نے، مگر وہ بھی مجبور تھی، یوں مہک کی زندگی برباد ہونے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ عثمان بیٹا، بات تو سنو۔ اسے کمرے سے باہر جاتا دیکھ وہ بھی اس کے پیچھے لپکی تھی۔ کیسے برداشت کر سکتی تھی ان کا بیٹا خفا ہو کر انہیں چھوڑ کر چلا جائے؟ اور سننے کو مزید کچھ رہ گیا ہے؟ عثمان نے طنز کے تیر چلائے۔ دیکھو عثمان، جانتا ہوں تمہاری ماں سے غلطی ہوئی ہے، مگر ان کے پیچھے کی نیت نیک تھی۔ رہی بات مہک کی پسند کی تو اس میں کوئی برائی نہیں کہ کوئی پسند کی شادی کرے، مگر تم خود سوچو کیسے اسے کسی انجان کے حوالے کر دیں۔ بھائی صاحب کی وفات کے بعد سب سے زیادہ وقت اس کا تمہارے ساتھ گزرا ہے، یہ تم بھی نہیں چاہو گے مستقبل میں اس کی آنکھوں میں آنسو آئیں یا ساری زندگی وہ پچھتاوے میں جیے۔ اب وہ تمہاری بیوی ہے، اسے سمجھانا تمہارا فرض ہے، جو ہونا تھا ہو چکا۔ اس سچائی کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ ہاں، تم خود اس کی دوسری شادی کروانا چاہتے ہو تو یقین مانو تم سے بڑا بیوقوف میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ سکندر کے الفاظ کسی سحر کی طرح اسے اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے۔ میں زبردستی کے رشتے کا قائل نہیں۔ اس نے تھکے ہوئے لہجے میں اپنے باپ کو دیکھا جو ذرا سا مسکرا دیے۔ ہم میں سے کسی نے تم سے ایسی بات کی بھی نہیں۔ تمہاری وجہ سے میری بیٹی کو کوئی تکلیف ہوئی نا، تم بھول جانا میں تمہارا باپ ہوں۔ ان کی دھمکی پر اتنی سنجیدہ صورتحال میں بھی عثمان کی ہنسی نکل گئی۔ مجھے تو یقین ہوتا جا رہا ہے کہ میں آپ لوگوں کی اولاد نہیں ہوں۔ عثمان نے خفگی سے دونوں کو دیکھا جو اس کی بات سن کر خود بھی ہنس پڑے۔ دیکھو عثمان، اس وقت وہ جو کر رہی ہے وقتی جذبات میں آ کر رہی ہے۔ ایک تم ہو جو اسے سمجھا سکتے ہو۔ جس لڑکے کی وہ بات کر رہی ہے اس کے مزاج ہی نہیں ملتے، ہر دوسرے دن کسی نئی لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی لیے تبھی آپ لوگوں نے مجھے بلی کا بکرا بنا کر اس کے سامنے پیش کر دیا۔ عائشہ کی بات پوری ہونے سے پہلے اس نے اچک لی۔ کوئی شک نہیں، سکندر نے بھی ٹکڑا لگایا۔ وہ اپنا سر ہاتھوں میں لے کر بیٹھ گیا۔ کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا؟ لگتا ہے بیوی کا سکھ میرے نصیب میں ہے ہی نہیں، وہ خود سے بڑبڑ کرتا بیگ اٹھا کر واپس کمرے میں چلا گیا۔ عائشہ نے سکندر کو شکریہ کہا تو اس نے جھٹ سے اپنا سر خم کرتے داد وصول کی۔ ولیمے کے بعد 2 دن مزید گزر گئے۔ مہک عثمان سے اس حد تک خفا تھی کہ ذرا سی بات تو دور اس کے سامنے آنے سے بھی گریز برت رہی تھی۔ ایک عشرت تھی جو اسے سمجھا کر تھک چکی تھی، مگر وہ عقل سے پیدل لڑکی کچھ سننے کو ہی تیار نہیں تھی۔ عثمان نے بھی اب تک اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ شادی کے لیے لی گئی چھٹیاں ویسے ہی بیکار گئی تھیں، اس لیے دفتر میں معقول سا بہانہ بنا کر اس نے کام پر جانا شروع کر دیا تھا۔ پریشان تو وہ بھی تھا پر کچھ حد تک مطمئن بھی تھا۔ حالات چاہے جو بھی رہے ہوں
उसे पूरा भरोसा था महक कभी कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकती थी जिससे उसके वालिदैन की परवरिश पर कोई हर्फ आता। आज वो दफ्तर से छुट्टी लेकर दोपहर को ही घर लौट आया था। वजह तबीयत की नासाजी थी। गर्मी की वजह से शर्ट की आस्तीन ऊपर की तरफ फोल्ड किए वो थका सा आते ही सोफे पर ढह गया। सामने ही वो बेनियाज सी बैठी मोबाइल में ना जाने क्या तलाश करने में मसरूफ़ थी। एक नज़र उठाकर उसे देखा तक नहीं। तबीयत ठीक है तुम्हारी? इशरत ने आते उसके माथे पर हाथ रखा तो हल्की सी हरारत महसूस हुई। ठीक हूँ चची, आप फिक्र मत करें। उस्मान ने मुस्कुराकर उनका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। महक जाओ कुछ हल्का सा बनाकर उसके खाने के लिए ले आओ। मुझे इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तुम क्या सारा सारा दिन इस मुसीबत की जान नहीं छोड़ती? कोई शर्म हया बाकी है या सारी बेचकर खा गई हो? उसके रवैये पर उस्मान का लिहाज किए बिना ही इशरत ने उसे झाड़ कर रख दिया। वो मुंह बसोरती मोबाइल एक तरफ रखकर किचन की जानिब चली गई। पीछे उस्मान के हंसने पर इशरत ने उसे भी आंखें दिखाईं। तुम खींच कर रखो इसे, सर पर चढ़ गई है शुरू से ही, तुमने इसे खुली छूट दे रखी है। कुछ सख्ती करते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। इशरत ने खफा से होकर उसे उसकी गलती समझाई। अगर आप लोग मुझे पहले ये सब बता देते तब भी ये दिन नहीं देखना पड़ता। उस्मान ने उन्हीं के अंदाज में शिकायत की। वो शर्मिंदा सी हो गई। फिक्र मत करें, हम सब मिलकर उसे सीधा रास्ता दिखाएंगे। सामने दुपट्टे से उलझती महक को खाना लेकर आता देखकर उसने इशरत को आंख मारी जो मुस्कुराकर रह गई। लड़की, तुम्हें तमीज़ नहीं है? कैसे खाना पटकती मुंह उठाए जा रही हो? प्लेट में डालकर दो खाना और ग्लास में पानी भी डालो। चलो शाबाश। इशरत के अगले हुक्म पर उसने हैरत से अपनी माँ को देखा जो उसे ही आंखें दिखा रही थीं। मुंह के साविये बिगाड़ कर मेज़ के करीब नीचे बैठते उसने उस्मान के लिए प्लेट में खाना चुन दिया। ग्लास में पानी डालकर वो खामोशी से वहीं अपनी जगह बैठ गई। तुम यूनी क्यों नहीं जा रही? इशरत के वहाँ से जाते उस्मान ने खामोशी की दीवार को तोड़ा। पूछ तो ऐसे रहे हैं जैसे आपको पता नहीं। महक तीखी नज़रों से उसे देखते तंज किया। मतलब अम्मी ने मना कर दिया है। जवाब देते उसकी आवाज़ भरा गई। ओह, कल से चली जाना, मैं बात कर लूँगा सबसे। घर पर मत बैठो, पढ़ाई में ध्यान लगाओ। वैसे भी खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आखिरी बात उसने मुंह में ही बुड़बड़ाई। थैंक यू। उसके चेहरे पर यकदम से खुशी बिखरी। कितने ही पल उस्मान इस खूबसूरत लम्हे से आंखें न हटा सका। बचपन से दोनों साथ थे मगर अब बात अलग थी तो देखने का नज़रिया भी बदला था। सुनो, महक की कलाई उसके हाथ में थी। जी, लहजे में नरमी रखती वो पलटी थी। तुम्हें छोड़ने और वापस लेकर आने में खुद जाऊंगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? उस्मान की नज़रें उसके चेहरे का तवाफ कर रही थीं जो हर तासुर से पाक था। नहीं, वो एक लफ्ज़ी जवाब देती अपना हाथ छुड़वाकर अंदर की जानिब चली गई। पीछे उस्मान लंबा सांस अंदर खींचकर खुद को उसके शहर से आज़ाद कराने लगा। सुबह उसके तैयार होकर नीचे आने से पहले वो खाने की मेज़ पर तैयार बैठी थी। इस फैसले से आयशा और सिकंदर को कोई एतराज़ नहीं था मगर इशरत कुछ खफा खफा सी थी। तुमने नाश्ता कर लिया? तो आ जाओ, मुझे देर हो रही है। तेज़ी से एक गिलास जूस हलक से नीचे उतार कर उसने महक को देखा जो सर हिला गई। क्या करता है वो? ड्राइविंग करते उस्मान ने सरसरी सा सवाल किया मगर महक चौंक गई। अभी तो कुछ नहीं, स्टडी के बाद ही सोचेगा। कुछ देर बाद उसने जवाब दिया। फैमिली में कौन कौन है? कोई भी नहीं। अजीब बात है, कोई ना कोई तो होगा ना, कोई रिश्तेदार बड़ा, या वो दुनिया में सीधा आन टपका था। उस्मान ने हंसते हुए खुद ही अपनी बात इंजॉय की मगर महक के चेहरे पर 12 बज गए। सॉरी, वो जल्दी से माजरत कर गया। बचपन में ही उसके घर वालों के हादसे में मौत हो गई थी, तब से वो अकेला है। और रिश्तेदार कहाँ रहता है? उसकी खामोशी देखकर उसने सवाल बदला। अपने दोस्तों के साथ। दोनों हाथ मरोड़ते वो उसके सवालों का जवाब दे रही थी। फ़र्ज़ करो उसकी शादी हो जाती है तो क्या बीवी को भी दोस्तों के साथ रखेगा? नज़रें रास्ते पर टिकाए उसने महक को सोच में मुब्तला कर दिया। वापसी पर 10 मिनट पहले ही आ जाऊंगा। अगर कोई मसला हो तो मुझे कॉल कर देना। हमेशा की तरह इस बार भी उसने अपने जुमले दोहराए। महक खामोशी से अंदर चली गई।
वकार, तुम कोई पार्ट टाइम जॉब क्यों नहीं कर लेते? थोड़े पैसे होंगे तो ही कोई रहने लायक जगह ले लेंगे हम। इस वक्त यूनि की कैंटीन में बैठी वो वकार से महवे गुफ्तगू थी, जिसे उसकी बात सुनकर अच्छू लगा। जगह की क्या ज़रूरत है जान, मैं रह तो आराम से रहा हूँ, कोई मसला नहीं है मुझे। महक के हाथ पर हाथ रखते वो बर्गर से इंसाफ कर रहा था, जो नामहसूस तरीके से अपना हाथ पीछे कर गई। मैं हमारी बात कर रही हूँ, तुम समझते क्यों नहीं? घर वालों को क्या कहूँ? तुम्हारे पास पैसे नहीं, हम मांग कर गुजारा कर लेंगे। फिर वो पूछेंगे रहोगी कहाँ? मैं कहूँगी आप फिक्र मत करें, रहने के लिए छत की क्या ज़रूरत, हम दोनों का प्यार काफ़ी है। ये उस्मान की बातों का असर था। वो उससे यूं सवाल जवाब कर रही थी। शादी कहाँ से आ गई बीच में? इस गैर मतवक्को सवाल पर महक भुंचका रह गई। मेरा मतलब था तुम किसी और के निकाह में हो, अभी पहले तलाक लो, इससे फिर ही तो हम दोनों शादी कर सकेंगे ना। तब तक मैं कोई बंदोबस्त कर लूँगा। चालाकी से बात संभाल कर मुस्कुराया। महक सोच में पड़ गई। अच्छा मैं चलती हूँ, और बार बार मुझे रात को कॉल करके परेशान ना किया करो, ये सब अच्छा नहीं लगता मुझे। अपने मोबाइल पर उस्मान की कॉल आती देख वो परेशानी से उसे कह रही थी, तुम ये क्यों नहीं कहती अब मैं कुछ नहीं रहा तुम्हारे लिए? तुम्हारा वो चचाजाद जो आ गया है, अब तो तुम्हारा शौहर भी है, मेरी कोई औकात नहीं उसके सामने। वो गुस्से से महक पर बरस पड़ा, जो सारी परेशानी एक तरफ करती उससे अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगी। यार अब तुझे इस चिड़िया को छोड़ देना चाहिए, शादीशुदा है वो। रमीज़ ने अफसोस से वकार को देखा, जो रोज़ कपड़ों की तरह लड़कियां बदलता था। ऐसे कैसे छोड़ दूं? पूरा 1 साल लगाया है इस पर मैंने, अब ये मेरे काबू में आई है। इतनी मेहनत का कुछ तो सिला मैं भी लूँगा। खबासत से हंसते हुए उसने आंख दबाई। अगर उसके शौहर या घर वालों को तेरी करतूतों का पता चल गया तो सोचा है क्या होगा? कोई तेरी जमानत भी नहीं देगा। अभी भी वक्त है, रुक जा, इस लड़की का पीछा छोड़ दे। डरता कौन है? और घर वालों को पता चलेगा नहीं, चल गया है, मुझे बता चुकी है। उसके शौहर को उसने सब बता दिया है। घर वालों को पहले पता था, तभी उन्होंने ज़बरदस्ती निकाह करवा दिया। तो यहाँ आराम से बैठा है। रमीज़ ने परेशानी से पेशानी मसली। और क्या करूँ? करना होता तो वो पहले ही कुछ कर चुके होते। वैसे भी मैं नहीं, इनकी बेटी मेरे पीछे आएगी। अपनी सोचों को रमीज़ के सामने रखते उसने एक और कहका लगाया, चल अब रानी इंतज़ार कर रही होगी, तब तक उसी से काम चलाना पड़ेगा। रमीज़ की गर्दन में बाहें डाले वो उसे बदनाम गलियों की तरफ लेकर चल पड़ा, जहाँ का नाम सुनकर ही लोग रास्ता बदल लेते थे। चाय का कप हाथों में लिए हल्की झिझक के साथ उसने दरवाज़ा खटखटाया। आज से पहले वो जितनी बार भी इस कमरे में गई थी, बिना डरे या किसी से पूछे बगैर बेखौफ घुस जाती थी। अब हालात के साथ रिश्ता भी बदल चुका था। सबसे बढ़कर जो बात वो करने आई थी उसके लिए परेशानी का सबब थी। महक तुम्हारा ही कमरा है, पूछने की ज़रूरत नहीं थी। उस्मान ने दरवाज़ा खोलते उसे बावर करवाया। आ जाओ अंदर। उसे अपनी जगह जमे देख वो दरवाजे से हटकर एक तरफ हो गया। ये मेरे लिए है। उसके हाथों में चाय का कप देखकर उसने भवें उचकाई तो महक ने अपना कांपता हाथ आगे करके उसे कप पकड़ा दिया। उसके हाथों की कपकपाहट और नज़रें चुराना उस्मान से छुपा नहीं था। कुछ कुछ अंदाज़ा उसे भी था बात की नोयत का, मगर कहा कुछ नहीं। बैठो, खड़ी क्यों हो? खुद सोफे पर बैठकर उसने महक को बेड की तरफ इशारा किया। वो मुझे आपसे बात करनी थी। नज़रें झुकाए वो मिनमिनाई थी, जिस बात को करने से पहले तुम मुझसे नज़रें चुरा रही हो। कैसे उम्मीद कर सकती हो मैं वो बात सुनकर समझूंगा भी? मैंने आज तक किसी इंसान को सही बात करने से पहले नज़रें चुराते नहीं देखा। अब तुम खुद फैसला ले सकती हो। बड़े आराम से अपनी बात उस तक पहुंचा चुका था। कहो क्या बात थी? चाय ख़त्म करके उसने खाली कप एक तरफ रख दिया। मुझे आप से वो आप मुझे तलाक दे दें। आंखें मीच कर रवानी से अपनी बात कह गई। अब उस्मान के रिएक्शन का इंतज़ार था, जो थोड़ी पर उंगली रखे कुछ सोच रहा था। उसके हाव भाव से मालूम पड़ता था इस सब के लिए पहले से तैयार था। उसकी जगह कोई और होता तो शायद ही अपना आपा खो देता, मगर वो उस्मान सिकंदर था जिसके लहजे और इखलाक की लोग मिसालें देते थे। आयशा और सिकंदर ने उसकी परवरिश ही इस तरह की थी। बड़ी से बड़ी मुश्किल को बग़ैर डरे चुटकियों में हल करने का आदी था, अगरचे ये उसकी ज़िंदगी की सबसे कठिन सिचुएशन थी।
مگر وہ اپنے حواس میں رہنا جانتا تھا۔ ٹھیک ہے، عثمان کی بات پر مہک حیرت سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ وہ اس کی حرکت پر مسکرا دیا۔ تم کیا سوچ رہی تھی؟ اس کی حیرت سے پھٹی آنکھیں دیکھ کر وہ 2 قدم چل کر اس کے پاس آیا۔ یہی نا کہ شاید میں تم پر ہاتھ اٹھاؤں گا، برا بھلا کہوں گا۔ عثمان کی بات سن کر وہ اپنی جگہ سن سی رہ گئی۔ کیسے وہ اس کے دل کا حال جان گیا تھا۔ مائی ڈیئر، ایسی بری عادتیں پال لینے سے کوئی مرد نہیں بنتا۔ ٹھیک ہے، ہمارے درمیان ایک رشتہ جڑا، تم اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کر پائی، اس کا مطلب یہ نہیں یہ رشتہ تمہارے سر زبردستی مسلط کیا جائے۔ میں زور زبردستی کا قائل نہیں، ورنہ آج میرے کمرے میں آنے سے پہلے تمہیں ناک نہیں کرنا پڑتا، بلکہ پہلے ہی یہاں موجود ہوتی میری بیوی کی حیثیت سے۔ اب رہی بات تمہاری خواہش کی، تو فی الحال یہ نہیں ہو سکتا۔ میں منع نہیں کر رہا، مگر اس سے پہلے تم اس سے بات کرو، اسے کہو پڑھائی کے ساتھ کوئی نوکری ڈھونڈے اور رہنے لائق گھر ڈھونڈے۔ جب مجھے تسلی ہو جائے گی اسی دن تمہارے کہے بنا میں تمہیں اس رشتے سے آزاد کر دوں گا۔ تب تک یہ جو دیوار کھڑی ہو گئی ہے ہم دونوں میں، یہ مجھے زہر لگ رہی ہے۔ اچھا شوہر نہ صحیح، اچھا دوست تو بن ہی سکتا ہوں۔ عجیب ساحر تھا، انکار بھی کر گیا، اس کی بات کا مان بھی رکھ لیا۔ اس وقت وہ اس کے آگے اپنا ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا، دل میں ایک امید سی تھی۔ سوچ لو، یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے۔ مہک کو اپنی جانب دیکھتے پا کر اس نے سرگوشی کی، جب اس کے لبوں نے مسکراہٹ کی جھلک دکھلائی۔ افسوس صرف لمحہ بھر کی بات تھی، مگر یہ لمحہ اس کی آنکھوں نے دل کے کسی کونے میں محفوظ کر لیا تھا۔ مہک نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا تو جیسے صدیوں کی تھکان پل بھر میں غائب سی ہو گئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے اس کے لبوں پر تبسم بکھر گیا۔ اس کے ہاتھ پر ہلکا سا دباؤ دیتے اس نے نازک سا لمس محسوس کر کے انہیں آزاد چھوڑ دیا۔ وہ بنا کچھ کہے وہاں سے چلی گئی۔ پریشان مت ہو عشرت، عثمان سنبھال لے گا اسے، تم خواہ مخواہ میں اپنا بی پی بڑھا رہی ہو۔ بس کچن میں کام کرتی عائشہ نے اسے تسلی دی، جسے ایک پل چین نہ تھا۔ فکر بھی کیوں نہ کرتی ہاشم، مہک کے والد کے جانے کے بعد اس نے اکیلے ہی مہک کو پالا تھا۔ ہر ماں کی طرح وہ بھی اپنی بیٹی کا گھر بستہ دیکھنا چاہتی تھی، اسے خوش دیکھنا چاہتی تھیں، مگر بیٹی غلط راہ پر نکل پڑی تھی۔ وہ بے بس سی اسے سمجھانے کے علاوہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھیں۔ اپنی ضد میں آ کر وہ حد سے زیادہ سختی کرتی تو ممکن تھا مہک کوئی غلط قدم اٹھا لیتی، اس لیے وہ حد سے زیادہ محتاط ہو گئی تھیں۔ پریشانی کیسے نہ ہو بھابھی، مجھے تو عثمان کے سامنے جاتے ہوئے بھی شرمندگی ہوتی ہے۔ وہ بچہ ہماری وجہ سے سب برداشت کر رہا ہے، اسے کون سا اچھے رشتوں کی کمی تھی؟ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کب کا؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اچھا سوچو، اچھا ہوگا۔ مہک ہماری ہی بیٹی ہے، بس تھوڑی ناسمجھ ہے، جلدی سمجھ جائے گی۔ کچھ دنوں سے عثمان بھی خوش خوش سا ہے، کل دونوں کافی دیر باتیں بھی کرتے رہے۔ مہک کا کوئی اسائنمنٹ تھا، اس نے خود عثمان سے مدد مانگی تھی۔ حالات بہتر ہو رہے ہیں انشاءاللہ، وہ دن بھی دور نہیں جب سب ہماری سوچ کے مطابق ہوگا۔ عائشہ نے ہنستے ہوئے پتیلے میں کفگیر ہلایا تو اس کی باتیں سن کر عشرت کو ڈھارس ملی۔ آپ سکندر بھائی کو کہیں وہ عثمان سے بات کرے، اگر مہک کی گود میں بچہ آ جائے تو وہ سب بھول جائے گی اپنے بچے کی خاطر۔ عشرت نے کچھ سوچ کر عائشہ سے کہا، جو اس کی بات سن کر ہنس دی۔ انتظار تو مجھے بھی اس دن کا جب میں دادی بنوں گی۔ عثمان، مہک کا بچپن تو ابھی تک یاد ہے مجھے۔ وہ سب کام چھوڑ کر خود بھی عشرت کے ساتھ بیٹھ کر دونوں کی بچپن کی یادیں تازہ کرنے لگیں۔ آپ نے اچھے سے دیکھا تھا وہ اندر نہیں ہے؟ کوئی 10 دفعہ پوچھنے کے بعد بھی عثمان نے چوکیدار کو دیکھتے پھر اپنا سوال دہرایا۔ جی سر، میڈم آج آف ٹائم میں ہی گھر چلی گئی تھیں، آپ گھر پتہ کر لیں۔ اسے یوں پریشان ہوتے دیکھ چوکیدار نے مشورہ دیا۔ تپتی دھوپ میں کھڑا کب سے مہک کا نمبر ملا رہا تھا، ہر بار بن جا رہا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے گھر کا نمبر ملایا جو عائشہ نے اٹھایا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عثمان بیٹا تم آئے نہیں؟ مہک کو لے کر روز تو اتنی دیر نہیں ہوتی۔ سلام کا جواب دیتے انہوں نے فکر مندی سے پوچھا، امی مجھے یہاں کھڑے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں وہ ہاف ٹائم پر ہی چلی گئی تھی، آپ چیک کرنے شاید گھر پر ہو۔ ارے نہیں عثمان، عشرت بازار گئی ہے، سکندر بھی گھر پر نہیں ہے، میں اکیلی ہوں۔ مہک آتی تو مجھے پتہ ہوتا، گھر پر میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، تم فون کر لو اسے، نمبر بن جا رہا ہے، کافی مرتبہ ٹرائی کر چکا ہوں۔ عثمان کے لہجے میں پریشانی ہی پریشانی تھی۔ تم پریشان مت ہو، اللہ کرم کرے گا، ایک کام کرو دیکھ لو، شاید پیدل نکل گئی ہو یا بس اسٹاپ پر ہو۔ عثمان سے زیادہ وہ خود پریشان ہو گئی تھی، مگر اس وقت عثمان کو تسلی دینا ضروری تھا۔ اس سے بات کر کے پہلی کال اس نے سکندر کو ملائی اور پوری بات بتا کر گھر جلدی آنے کے لیے کہہ دیا۔ یا اللہ میری بچی کی حفاظت کرنا،
وہ ناسمجھ ہے، اسے اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ دل میں دعا کرتی وہ عشرت کے گھر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ مینا کہتی تھی بھابھی وہ سر پر چڑھ گئی ہے، دیکھا آپ نے؟ اب بنا بتائے پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ میری پرورش ایسی تو نہ تھی، اب میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی؟ عشرت نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ دوپہر سے رات ہونے کو آئی تھی، فلک مہک کا کہیں کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ پولیس والے 24 گھنٹے سے پہلے مسنگ رپورٹ لکھنے کو تیار نہیں تھے۔ سکندر اپنے تعلقات سے ہر ممکن کوشش کر رہا تھا مہک کا کچھ پتہ چل جائے۔ عثمان دوپہر سے ہی گھر نہیں آیا تھا۔ سکندر سے اس کی ہر آدھے گھنٹے میں بات ہو رہی تھی۔ سکندر شام سے رات ہونے کی ہے، آپ کچھ کریں جلدی، کہیں اسے کچھ ہو نہ جائے۔ عشرت کو روتا چھوڑ وہ خود اپنا ڈر سکندر کو بتانے لگی، جو خود بہت پریشان تھے۔ ان کے بھائی کی نشانی تھی، وہ کیا جواب دیتے اپنے بھائی کو؟ ان کی بیٹی کی حفاظت تک نہ کر سکا۔ تم خاموش رہو، کچھ دیر یہاں سے جاؤ۔ اپنے دل کا ڈر چھپانے کو وہ عائشہ پر بھڑکے۔ تبھی عثمان کا فون آیا تو سب پریشان سے ہو گئے۔ مہک کی کوئی خبر نہ ملنے پر پہلا خیال اس وقار پر ہی گیا تھا۔ دوسرے سے پوچھ گچھ کرنے پر اسے پتہ چلا کہ 2 دن پہلے ہی شہر سے باہر جا چکا تھا۔ ساری باتیں کنفرم کرتے ایک نئی پریشانی کھڑی ہو گئی۔ پھر کہیں وہاں کے عملے کو پیسے کھلا کر اس نے یونی کے گیٹ پر لگے کیمرے کی CCTV فوٹیج حاصل کی۔ ویڈیو پلے کرنے کے 20 منٹ بعد وہ اسے باہر کی طرف آتی دکھائی دی، ساتھ کوئی لڑکی بھی تھی۔ عثمان نے موبائل میں لڑکی کی تصویر بنا کر وہاں کے کچھ جاننے والوں کو سینڈ کی۔ 1 گھنٹے بعد اسے لڑکی کی معلومات، گھر، پتہ سب مل چکا تھا۔ کون ہے؟ آ رہی ہوں۔ دروازہ توڑنے کا ارادہ ہے کیا؟ ثانیہ نے غصے سے دروازہ کھولا جب کوئی آدمی بنا کچھ پوچھے دھڑے سے اندر گھس آیا۔ او پاگل انسان، کہاں گھسے چلے آ رہے ہو؟ یہ شالامار باغ ہے کیا؟ وہ اسے یہاں وہاں کچھ تلاش کرتے دیکھ غصے سے اس کی طرف بڑھی۔ ایک کمرے کا دروازہ کھولتے عثمان کو وہ اندر بیٹھی نظر آئی۔ ٹھنڈا سانس کھینچ کر اس نے اپنے تنے اعصاب ڈھیلے چھوڑے۔ لگاتار 9 گھنٹے کس عذاب میں اس نے گزارے تھے، صرف وہ جانتا تھا۔ او ہیلو، تمہیں ہوں، جاتے ہو یا پولیس کو فون کروں؟ ثانیہ نے اسے دھمکی دی۔ آواز پر مہک نے مڑ کر دروازے کی جانب دیکھا تو سانس حلق میں ہی اٹک گیا۔ عثمان قہر آلود نظروں سے اسے دیکھتے کچھ کہے بنا اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے آیا۔ پہلی بار وہ اسے معاف کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ جو اس نے کیا تھا اس کی سزا عثمان اسے دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ پورا راستہ ڈر کے مارے اس نے منہ تک نہ کھولا۔ ایک بار ہمت کر کے عثمان کو آواز دی، بدلے میں جو گھری اس کی طرف سے آئی وہ اس کا پسینہ چھڑا گئی۔ گھر جاتے دوبارہ سے اس کی کلائی پکڑ کر وہ گھسیٹتا ہوا اسے اندر لے گیا۔ مہک، عائشہ بھاگ کر اس کی جانب بڑھی، مگر عثمان کے اشارے پر جہاں تھیں وہیں جامد ہو گئیں۔ وہ کسی سے اسے ملوائے بغیر سیدھا اپنے کمرے میں لے آیا، ساتھ ہی اسے اتنی زور سے دھکا دیا مہک اوندھے منہ بیڈ پر گری۔ کیا سمجھتی ہو تم؟ ہاں، جو دل میں آئے گا وہ کرو گی، میں چپ چاپ بس دیکھتا رہوں گا؟ اس طرح بغیر بتائے کسی اور کے گھر چھپ کر بیٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا چاہتی ہو تم؟ اس کا منہ دبوچ کر عثمان حلق کے بل چلایا۔ مہک نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لیں۔ تم نے کہا شادی تمہاری مرضی سے نہیں ہوئی۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ تم شادی کے دوسرے دن کمرہ چھوڑ کر چلی گئی، میں نے اعتراض نہیں کیا۔ شادی کے دوسرے دن تم نے مجھ سے کہا کسی اور کو چاہتی ہو، میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں تمہیں تمہارا درد، تمہارے جذبات آج سے نہیں بہت پہلے سے کتنا یقین تھا مجھے تم پر۔ مہک مر سکتی ہے مگر کبھی ایسی حرکت نہیں کرے گی جس سے اس کے مرے ہوئے باپ کو لوگ تانے دیں یا اس کی ماں کی پرورش پر انگلیاں اٹھائیں۔ وہ بھروسہ یقین سب مٹی میں ملا دیا تم نے۔ سب کچھ تمہاری مرضی سے تو ہو رہا ہے، پھر کیوں بھاگ رہی ہو؟ کس سے بھاگ رہی ہو؟ مجھ سے؟ میں نے تو آج تک تمہارے اوپر اپنا حق تک نہیں جتایا، پھر کیوں کیا تم نے؟ درد سے اس کا سرخ پڑتا منہ دیکھ کر اس نے مہک کی آنکھوں کے بھیگے ہوئے گوشے دیکھے اور جھٹکے سے اسے چھوڑ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ بولو کیا چاہتی ہو تم؟ طلاق؟ اس کی دھاڑ اتنی بلند تھی کہ کمرے کے در و دیوار تک ہل گئے۔ ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح، میں عثمان سکندر اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں۔ عثمان کے گال پر پڑنے والا تھپڑ اس کا منہ بند کر گیا۔ سکندر نے اسے کالر سے پکڑ کر کمرے سے باہر نکال دیا۔ وہ آتش فشاں سا کمرے سے ہی نہیں گھر سے بھی باہر چلا گیا۔ یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے، تمہارے جیسی بیٹی اللہ کسی کو نہ دے۔ عشرت نے آتے ہی مہک کے چہرے پر تھپڑ جڑ دیا۔ ابھی وہ مزید ہاتھ اٹھاتی عائشہ نے اسے پکڑ کر ایک طرف کیا۔ مجھے اس سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ سکندر کو دیکھ کر عائشہ نے آنکھوں سے اشارہ کیا۔ وہ سمجھ کر عشرت کو ساتھ لیے مہک کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتا کمرے سے باہر نکل گیا۔
گرم سیال مہک کی آنکھوں سے نکل کر اس کا چہرہ بھگو گیا۔ آنسو صاف کرو اپنے دوپٹے سے اس کا چہرہ صاف کر کے اس نے مہک کو گلے لگا کر خدا کا شکر ادا کیا، کسی بڑی پریشانی سے وہ بچ گئے تھے۔ میری کوئی بات بری لگی تھی؟ عائشہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے استفسار کیا، جو نفی میں سر ہلا گئی۔ عثمان نے کچھ کہا تم سے؟ وہ پھر سے نفی میں سر ہلا گئی۔ تم نے عشرت کی بات پر اتنا بڑا قدم اٹھایا؟ عائشہ کے سوال پر وہ مزید سر جھکا گئی تو اس نے افسوس سے اسے دیکھا۔ اتنا بڑا قدم اٹھانے سے پہلے پوچھ تو لیتی۔ کچھ تم ہماری ہی بچی ہو، جانتی ہو سکندر نے پہلے دن سے عثمان کو ڈانٹ دیا تھا۔ تمہیں کوئی تکلیف ہوئی تو ان سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ عثمان سے پہلے ہماری زندگی میں تم ہو میری بچی، تمہیں چاہ کر بھی تکلیف نہیں دے سکتے، پھر کیسے سوچ لیا تم نے؟ رہی بات عشرت کی، وہ ماں ہے تمہاری۔ ہاشم بھائی کی وفات کے بعد زمانے کی دھوپ چھاؤں سے بچا کر تمہیں اپنے آنچل میں چھپا کر پالا ہے۔ کئی لوگوں کی باتیں، ان کی گندی نظریں تمہیں چھو جائیں، تم پاگل اس ماں کی باتوں کو دل سے لگا کر اتنا بڑا قدم اٹھانے چلی تھی۔ یہ تو خدا کا شکر ہے عثمان تمہیں سلامت گھر لے آیا۔ خدا نہ کرے تمہیں کچھ ہو جاتا تو ہمیں تو کانوں کان خبر تک نہ ہوتی۔ جانتی ہو سب سے زیادہ دکھ کسے ہوتا؟ وہ بول رہی تھی، میں خاموشی سے سن رہی تھی۔ تمہارے والد کو جب تم پیدا ہوئی تھی نا، انہوں نے پورے شہر میں مٹھائیاں بانٹی تھیں۔ ان کے گھر بیٹی ہوئی ہے، تم ان کا نام روشن کرو گی۔ آج وہ جہاں بھی ہوں گے تمہاری حرکت دیکھ کر انہیں ملال تو ہوا ہوگا۔ ہم تو جیسے تیسے بھول جائیں گے، تمہیں معاف بھی کر دیں گے، عشرت بھی 1-2 دن میں سب بھول جائے گی۔ عثمان کو اگر آج سکندر نہ روکتا تو جانتی ہو کیا ہوتا؟ شاید تم نہیں جانتی، تم کہو گی میرا بیٹا ہے اس لیے کہہ رہی ہوں، یقین جانو بہت محبت کرتا ہے تم سے، اس لیے تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ وہ تو یہاں سے جا بھی رہا تھا مگر میرے اور سکندر کے کہنے پر رک گیا۔ تم نے وہ مرد نہیں دیکھے جو عورت کی چھوٹی سی غلطی کو انا کا مسئلہ بنا کر انہیں پوری زندگی اس بات کی سزا دیتے ہیں۔ تم بہت قسمت والی ہو، تمہیں ایسا شوہر ملا ہے جو تمہیں سمجھتا ہے، تمہاری پرواہ کرتا ہے۔ شادی شدہ ہو کر بھی تم نے اپنے دل میں اپنے شوہر کی جگہ ایک نامحرم کو دے رکھی ہے۔ مذہب اس سب کی اجازت تو نہیں دیتا میری جان۔ خود سوچو تم کتنی بڑی خیانت کر رہی ہو، جس کی پکڑ بھی شدید ہے۔ کم از کم ایک بار سچے دل سے اس رشتے کو موقع دے کے تو دیکھو، پھر بھی اگر تم اپنے فیصلے پر قائم رہی تو میرا وعدہ جیسا چاہو گی ویسا ہوگا۔ پر تم ابھی بھی اس لڑکے کے بارے میں سوچ رہی ہو؟ عائشہ کے سوال پر وہ سر ہاں میں ہلا گئی۔ بڑی ہی کوئی ضدی لڑکی ہو بھائی، میرے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، تمہاری سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی ہے۔ خیر آج میں تمہاری آنکھیں کھول دیتی ہوں۔ رکو 2 منٹ۔ عائشہ نے عثمان کی الماری اچھے سے دیکھنے کے بعد کافی جد و جہد سے ایک سی ڈی ڈھونڈ کر مہک کے ہاتھ پر رکھی۔ ویسے تو سکندر اور عثمان نے منع کیا تھا تمہیں اس کے بارے میں بتانے سے، پر آج نہیں تو کبھی نہیں، تمہارا اسے دیکھنا ضروری ہے۔ اور یاد رکھنا اس کے بعد تم مایوس نہیں ہوگی، بلکہ اپنے اور عثمان کے رشتے کو ایک موقع دو گی۔ عائشہ اس کا گال تھپ تھپا کر کمرے سے باہر نکلی تو مہک نے سی ڈی پلے کی۔ وہ کوئی اور نہیں وقار ہی تھا، نشے میں دھت عجیب سی حالت میں کوئی بند سا کمرہ تھا۔ کچھ دیر بعد ایک نازیب کپڑے پہنے لڑکی اس کے پاس آئی تو وقار نے اسے گلے لگا لیا۔ مہک نے آنکھیں بند کر کے ویڈیو کلوز کر دی۔ کتنی ہی دیر اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو کر رہ گئی۔ پورا 1 سال وہ اسے دھوکہ دیتا رہا، اپنی باتوں سے وہ بھی کمزور دل کی لڑکی اس پر بھروسہ کر بیٹھی، جسے وہ سچی محبت سمجھ بیٹھی تھی، بس اس کے لیے ٹائم پاس تھا۔ وہ بس اپنی حوث کے لیے اس کا استعمال کر رہا تھا۔ وقت آنے پر اس سے پیچھا چھڑا کر 9-2-11 ہو جاتا، اس کے ہاتھ کیا رہ جاتا؟ صرف پچھتاوا۔ اسے تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، وہ ٹھہرا مرد ذات، خسارہ صرف اور صرف اس کے حصے میں آنا تھا، جو جھوٹ اور فریب کی خاطر سچے اور انمول رشتوں کو نظر انداز کر رہی تھی۔ اپنے کمرے میں بیٹھی کب سے سوچوں میں الجھی ہوئی تھی۔ عثمان بھی آج دفتر نہیں گیا تھا، عائشہ نے بتایا تھا اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ گزشتہ دن اس کے غصے کو یاد کرتے اس کی ہمت ہی نہیں بندھ رہی تھی، جا کر کس طرح اس سے معافی مانگے۔ سکندر اور عائشہ نے اسے پہلے ہی معاف کر دیا تھا۔ عشرت تھوڑی سی خفا تھی مگر وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، آخر کو ماں تھی، کب تک ناراض رہ سکتی تھی؟ ایسے بیٹھی رہی تو کچھ نہیں ہو پائے گا، کوشش کرنی چاہیے۔ وہ خود کو ہمت دیتی دوپٹہ گلے میں ڈال کر کمرے سے باہر نکلی، پھر آدھے راستے جا کر واپس بھاگ آئی۔ اف کتنا مشکل ہے یہ۔ روحان سی صورت لیے پھر سے آگے بڑھی، دروازے پر ہلکا سا ناک کیا مگر جواب نہ آیا۔ آ جاؤ۔ دوسری بار ناک کرنے پر اندر سے عثمان کی آواز آئی تو مہک کی ساری ہمت پانی میں بہہ گئی۔ کیا ہے؟ خود دروازے پر آ کر وہ مہک کو کاٹ کھانے کو دوڑا۔ میں وہ
اس سے پہلے وہ اپنی بات پوری کرتی عثمان نے منہ پر ہی دروازہ بند نہیں کیا تھا بلکہ دے مارا تھا۔ وہ خوف سے پیچھے ہٹی۔ توبہ، یہ تو بات بھی نہیں کرنے دے رہے۔ بس کچھ گھنٹوں کے لیے ہی تو دوست کے گھر گئی تھی۔ اپنی باتیں سمجھ کر اس نے 1000 بار خود کو کوسا۔ خاموشی سے جا کر کچن میں بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ اسے یوں پریشان دیکھ کر عائشہ نے پوچھا۔ نہیں مان رہے، وہ تو بات بھی نہیں سن رہے۔ ٹوکری میں پڑا سیب اٹھا کر اس نے ایک بائٹ لی۔ تم گئی تھی کمرے میں؟ جاؤں کیسے، وہ تو اندر ہی نہیں آنے دے رہے۔ اس نے روحانسی ہو کر عائشہ کا چہرہ دیکھا جو ہنس رہی تھی۔ اس لیے کیونکہ تم غیروں کی طرح کمرے میں جانا چاہ رہی تھی۔ جب اپنا سمجھ کر جاؤ گی تو وہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ عائشہ نے اس کے دماغ میں بات ڈالتے ایک چپ لگائی جو ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگی۔ کچھ باتیں کافی دیر سے اس کے دماغ میں گھستی تھیں۔ اوہ اچھا، آگے سمجھ، تھینک یو۔ پیار سے عائشہ کو گلے لگا کر بھاگتی ہوئی کچن سے باہر نکلی۔ اس بار دروازہ ناک کرنے کے بجائے وہ ہمت کرتی سیدھا اندر داخل ہوئی۔ عثمان بیڈ پر کچھ فائلز پھیلائے بیٹھا تھا۔ اسے کمرے میں آتے دیکھ وہ جھٹ سے سیدھا ہوا۔ مہک نے اس کے تیور دیکھ کر ٹرین کسی تیزی سے صوفے پر دراز ہو کر اپنا شفون کا دوپٹہ ہی اوپر پھیلا لیا۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ اس کے سر پر کھڑا وہ کھردرے لہجے میں دریافت کر رہا تھا۔ یہ ڈرامے یہاں نہیں چلیں گے، اٹھو یہاں سے۔ اس کے اوپر تنے باریک جالی نما دوپٹے کو کھینچ کر اس نے دور پھینکا تو مہک جھٹ سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کون سے ڈرامے؟ مجھے نیند آئی ہے۔ دوپٹے سے بے نیاز بیٹھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کہتی سونے کی تیاری میں تھی جب عثمان اس کے بازو سے پکڑ کر اسے دروازے تک لے جا کر جھٹکے سے چھوڑا۔ نکلو یہاں سے۔ اس نے دروازہ کھول کر اسے باہر کی جانب انگلی دکھائی۔ مہک دروازہ بند کر کے اسے نظر انداز کرتی واپس پلٹ آئی۔ میں کیوں جاؤں؟ یہ میرا بھی کمرہ ہے۔ صوفے پر دراز ہو کر وہ ناک سکوڑ کر بولی۔ بڑی جلدی خیال نہیں آ گیا محترمہ کو؟ عثمان نے اس پر طنز کرتے بیڈ سے دوپٹہ اٹھا کر اس کی طرف اچھال دیا۔ اس سے زیادہ وہ خود کا ضبط نہیں آزما سکتا تھا۔ وہ خاموشی سے صوفے پر لیٹی کتنی دیر اسے کام کرتا دیکھتی رہی۔ یہی بات تھا وہ کمرے میں موجود تھی، ورنہ امید تو یہ بھی تھی وہ اسے اٹھا کر کمرے کے باہر پٹخ دیتا۔ کافی دیر جاگنے کے بعد نہ جانے کون سے پہر اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح جس وقت اس کی جاگ ہوئی خود پر کمفرٹر اور سر کے نیچے تکیہ دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ پھر کچھ سمجھتے ہوئے مسکرا کر جلدی سے واش روم چلی گئی۔ عثمان تو کمرے سے پہلے ہی جا چکا تھا۔ فریش ہو کر اپنی عقل پر ماتم کرتی وہ واش روم سے باہر آئی تو عثمان کی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ اپنے کپڑے تو وہ لانا ہی بھول گئی تھی۔ کپڑوں کو مروڑ شروڑ کر اپنے سائز کا بناتی وہ چپکے سے اپنے کمرے میں جانے کا ارادہ رکھتی تھی جب دروازہ کھولتے عثمان اندر داخل ہوا۔ پہلے اس نے دھیان نہیں دیا، پھر خیال آتے پیچھے مڑ کر دیکھا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ اس کے دفتر پہن کر جانے والے کپڑوں کا حشر نشر کر چکی تھی۔ مہک نے ایک نظر اپنی حالت دیکھی، پھر عثمان کو دیکھ کر سر کھجایا۔ اوپس! وہ سر پر ہاتھ مارتی اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ سر پیٹ کمرے سے باہر کی طرف بھاگی۔ برا ہوا جو ٹراؤزر پیر میں الجھنے کی وجہ سے عثمان نے اسے باہر نکلنے سے پہلے ہی جا لیا۔ کس سے پوچھ کر تم نے میرے کپڑے پہنے ہیں؟ سچ بول رہی ہوں، اپنے کپڑے لانے بھول گئی تھی، سامنے یہ پڑے تھے پہن لیے، سوری۔ مہک نے کان پکڑ کر روحانسی شکل بنائی۔ اب میں دفتر کیا پہن کر جاؤں گا؟ وہ بھویں اچکا کر اسے دریافت کر رہا تھا۔ میں اور پریس کر دیتی ہوں۔ ابھی وہ جھٹ سے الماری کی طرف بڑھی، اس کے لیے دوسری شرٹ اٹھا کر 5 منٹ میں ہی پریس کر کے اس کے حوالے کی۔ عثمان شرٹ اس کے ہاتھ سے کھینچ کر تیار ہونے چلا گیا۔ 3 دن کی انتھک محنت کے باوجود وہ پتھر ابھی تک نہ پگھلا تھا۔ مہک کو یقین ہو گیا تھا عثمان اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اپنا سارا سامان پہلے ہی عثمان کے کمرے میں شفٹ کر چکی تھی۔ اب تک سارے حربے آزمانے کے باوجود وہ اس سے بات تک نہیں کرتا تھا۔ مہک جان کر اسے تنگ بھی کرتی تو وہ نظر انداز کر جاتا۔ کچھ دنوں میں اس نے مہک کو ناکو چنے چبوا دیے تھے، گویا اپنی ہر ترک کا بدلہ اس سے لے چکا تھا۔ رونا اس بات کا تھا کہ ابھی بھی اسے معاف کرنے کو تیار نہ تھا۔ اپنے دل کو مار کر وہ رات کا کھانا کھائے بغیر بھرے دل سے کمرے میں آتے چادر تان کر سو گئی۔ عثمان دفتر سے لوٹا تو سامنے وہ بیڈ پر سوئی تھی۔ خاموشی سے فریش ہو کر چینج کرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ جو سوچ رہی تھی اس کے پاس آ کر پوچھے گا کیا ہوا، اپنے ارمانوں پر پانی پھرتا دیکھ بلک بلک کر رونے لگی۔ عثمان کافی دیر بعد کمرے میں لوٹا تھا۔ وہ ابھی تک اسی پوزیشن میں لیٹی تھی۔ عثمان پریشان ہوتا اس کی طرف آیا۔ مہک! تھوڑی سخت آواز میں اسے پکارا مگر وہ ٹس سے مس تک نہ ہوئی۔ عثمان متفکر سا ہو کر اسے 2-3 بار آواز دے چکا تھا۔ چہرے سے تھوڑی چادر کھسکائی تو مکمل بھیگا چہرہ جس پر بالوں کی لٹیں چپکی ہوئی تھیں
خود وہ بے ہوش پڑی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر عثمان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ مہک، آنکھیں کھولو میری جان۔ مہک اس کے چہرے سے بال ہٹا کر اس نے نرمی سے اسے پکارا۔ تھوڑا سا پانی لے کر انگلیوں کی مدد سے اس کے چہرے پر چھینٹے مارے تو وہ کچھ دیر بعد ہوش کی دنیا میں واپس لوٹی۔ آر یو اوکے؟ عثمان نے جھک کر اس کے ماتھے پر پیار دیا جسے وہ یکسر بھلائے ایک بار پھر سے رونے لگی۔ مجھے معاف کر دیں پلیز، اس نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر عثمان کے سامنے کیے۔ عثمان نے خود کو ہزار گالیوں سے نوازا۔ اس کی وجہ سے لڑکی نے اپنی کیا حالت کر لی تھی۔ روتے نہیں ہیں، چلو اٹھو۔ اسے اٹھنے میں مدد کرتے اس نے اپنے رومال سے اس کا چہرہ صاف کیا جو اب سسکیاں لے رہی تھی۔ کھانا کھایا ہے؟ عثمان نے پریشانی سے اسے دیکھا جو نفی میں سر ہلا گئی۔ خود جا کر اس کے لیے کھانا لے کر آیا، اپنے ہاتھ سے اسے کھانا کھلا کر دوبارہ اس کے پاس بیٹھا۔ مہک بھی اب نارمل ہو چکی تھی۔ آپ نے مجھے معاف تو کر دیا نا؟ اس کی آنکھیں پانی سے بھرنے لگیں تو عثمان نے محبت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اس کی اتنی سی جسارت پر اس کا چہرہ حیا کے رنگوں سے گلنار ہوا جاتا تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ اپنے ہوش میں نہیں تھی، ابھی بھی وہ اس کے سامنے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ چہرے کے ساتھ اس کے کان کی لو تک اپنا رنگ بدلا تھا۔ وہ مسمرائز تھا، بس اسے دیکھنے میں محو تھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اپنے چہرے پر نظروں کی تپش محسوس کرتے وہ منمنائی تو عثمان نے بے ساختہ قہقہ لگایا۔ میری بیوی ہے، میری مرضی، جیسے دیکھوں۔ سوال کے جواب میں شوق ہوا تو مہک نے پاس پڑا تکیہ اٹھا کر اسے دے مارا۔ وہی عثمان کا ایک اور قہقہ لگا۔ اس نے نرمی سے سامنے بیٹھی اپنی متاع جاں کو سینے سے لگا کر بہت پیار اور محبت سے اسے خود میں سمیٹ لیا۔ تم یہاں ہو؟ میں کل سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، میری ایک بھی کال نہیں اٹھائی تم نے۔ مہک عثمان کے کہنے پر یوں نہیں آئی تھی جب وقار اسے ڈھونڈتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ میرا موبائل ٹوٹ گیا ہے، اس نے بحث سے گریز کیا، ورنہ دل تو کر رہا تھا جوتا اتار کر اس کے چہرے پر دے مارے، پر کہیں نہ کہیں غلطی اس کی اپنی بھی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو میرے ساتھ ایک نیا کیفے کھلا ہے، سنا ہے وہاں کا ماحول کافی اچھا ہے، ہم بیٹھ کر بہت ساری باتیں کریں گے۔ وقار نے اس کی کلائی پکڑنی چاہی تو مہک جھٹ سے دور ہوئی۔ اپنی حد میں رہو۔ کچھ تو تھا اس کے لہجے میں، وہ سمجھ کر بھی ناسمجھ بن گیا۔ سوری، اب تو چلو۔ وہ مسکرا کر معذرت کر گیا۔ دیکھو مجھے کہیں نہیں جانا، نہ جاؤں گی، آئندہ مجھ سے دور ہی رہنا۔ اچھی طرح جان گئی ہوں تم کتنے بڑے دھوکے باز اور مکار انسان ہو۔ چھٹی کا وقت تھا، گرمی کے باعث ہر کوئی گھر جانے کی جلدی میں تھا۔ مہک بھی چیزیں سمیٹ کر کلاس سے باہر نکل آئی۔ اچھا تو یہ بات ہے، چلو اچھی بات ہے، بعد میں رونا دھونا نہیں ہوگا۔ آج تو تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا ہر حال میں، اس کے بعد تم اپنے راستے اور میں اپنے۔ چہرے پر مکاری سجائے اس نے جن نظروں سے مہک کو دیکھا وہ کام کر رہ گئی۔ وہ موبائل نکال کر جلدی سے عثمان کو کال کرنے لگی جب وقار نے جھٹکے سے موبائل اس کے ہاتھ سے لے کر دور اچھال دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن بس آج پھر نہیں آؤں گی تمہارے ساتھ۔ وہ جھٹ سے اس کی بات مان کر اپنی شرط رکھنا نہ بھولی تو وقار نے دانت دکھا کر ڈن کیا۔ چلو پھر۔ مہک کے کہتے وہ اسے لیے بھیڑ کو چیرتا نکلتا جا رہا تھا جب مہک موقع کا فائدہ اٹھا کر اسی بھیڑ میں کہیں گم ہو گئی۔ مہک، تمہیں میں چھوڑوں گا نہیں، زمین پر پڑا اپنا موبائل اٹھا رہی تھی جب وقار نے دور سے اسے دیکھ لیا۔ دیکھ تو مہک نے بھی اسے لیا تھا۔ موبائل چھوڑ کر اس نے دوسری جانب باہر کو دوڑ لگائی جب دروازے سے کچھ فاصلے پر ہی وقار نے اسے دبوچ لیا۔ چپ چاپ چلو میرے ساتھ، ورنہ پوری یونی میں ایسے پوسٹر لگاؤں گا کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی، سمجھی؟ سنسان سا گوشہ تھا جہاں وقار نے اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ دیکھو مجھے جانے دو پلیز۔ مہک نے روتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تو وہ ہنسنے لگا۔ یونی کے اس حصے میں کنسٹرکشن کا کام جاری تھا جہاں یہ دونوں موجود تھے۔ پورا ایک سال تجھ پر برباد کیا میں نے، اب میرے صبر کا پھل کھانے کی باری آئی ہے تو پاک باز بن رہی ہے تو۔ مجھے نفرت ہو رہی ہے خود سے، میں نے تم جیسے آدمی پر بھروسہ کیا جو معاشرے کا سب سے برا حیوان ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ روز نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کرتے ہو۔ مہک حلق کے بل چلائی تھی۔ اس نے تالی بجا کر اسے سراہا۔ اگر میں انسان ہوتا تو ضرور اثر ہوتا، تمہارے بقول میں ٹھہرا حیوان تو کوئی فائدہ نہیں۔ ویسے بھی کوئی پاگل ہوگا جو تمہیں ایسے ہی چھوڑ دے۔ یوں ہی نہیں اپنا وقت برباد کیا میں نے، تمہارا حسن ہی تھا جو مجھے پاگل کیے دیتا تھا۔ تمہاری ایک جھلک دیکھتے میرے دل نے تمہاری خواہش کی تھی۔ خباثت سے سرتا پیر اس کا جائزہ لیتا آگے بڑھا۔ مہک اس کے ہر اٹھتے قدم کے بدلے 2 قدم پیچھے لے گئی۔ میں کہہ رہی ہوں میرے پاس مت آنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھ اس نے دھمکی دی۔
جس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ خود کو بچانے کے لیے مہک نے جھک کر ٹوٹی ہوئی اینٹ کا آدھا ٹکڑا اٹھا کر اسے دے مارا جو اس کے پاس سے گزر گیا۔ اس سے پہلے وہ اس تک پہنچتا مہک نے دوسرا اٹھا کر پوری طاقت سے اسے مارا۔ اس بار نشانہ بالکل ٹھیک لگا تھا۔ وقار کا سر پھٹ کر لہو لہان ہو چکا تھا۔ وہ ماتھے پر ہاتھ رکھے خون روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مہک نے باہر کی طرف دوڑ لگائی۔ اے رک، اسے بھاگتے دیکھ۔ وہ بھی تیزی سے اس کے پیچھے بھاگا جب ایک کک نے اسے اچھال کر دور گرایا۔ تم ٹھیک ہو؟ عثمان نے مہک کو دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا۔ جی، وہ روتے ہوئے بس اتنا بول پائی۔ اوہ، تو تم ہو اس سب کے پیچھے، ورنہ میں بھی کہوں اچانک سے یہ اتنی چالاک کیسے ہو گئی کہ میرے ارادے بھانپ جائے۔ ہاں، میں ہی ہوں عثمان سکندر، اس کا شوہر۔ تم تو کیا کوئی میرے رہتے اس کا بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ تمہیں تو میں ایسے انجام تک پہنچاؤں گا تمہاری آنے والی نسلیں بھی پناہ مانگیں گی۔ مہک کے گرد اپنے بازوں کے احاطے میں لے کر اس نے اسے تحفظ فراہم کیا۔ اپنے آپ کو 30 مارخہ سمجھتے ہو، میں کوئی کچا کھلاڑی نہیں جسے تم رون کر آگے بڑھ جاؤ گے۔ رہی بات اس کی، مجھے بس ایک رات کے لیے چاہیے۔ اس نے آنکھ دبا کر عثمان کے اندر کھولتے لاوے کو ہوا دی۔ منہ بند کر اپنا۔ عثمان نے تیش میں آ کر اسے دھکا دے کر زمین پر پھینکا۔ ایک کے بعد ایک بے شمار گھونسے اس کے چہرے پر رسید کیے۔ غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہیں پڑے سامان سے سریا نکال کر لگ بھگ اس کی کھال ادھیڑ دی۔ جگہ جگہ سے خون رس رہا تھا۔ وہ زمین پر پڑا کرا رہا تھا۔ عثمان، چھوڑیں اسے، یہ مر جائے گا۔ اسے دوبارہ زمین پر پڑے وقار کا نشانہ لیتے دیکھ مہک نے بھاگ کر اس کے ہاتھ سے سریا لے کر نیچے پھینک دیا۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ واپس آ کر اس کی تواضع کرنے کا ارادہ رکھتا تھا مگر مہک نے اسے پیچھے دھکیلا۔ پلیز چھوڑ دیں اسے، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس نے سسکی لی تو اپنا غصہ ضبط کر کے اسے اپنے حصار میں لیتا باہر کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ سین تو کافی دلچسپ ہے مگر مجھے کچھ ہلکا لے لیا تم دونوں نے۔ اپنے پیچھے سے آتی آواز پر مہک نے خوف سے عثمان کا بازو سختی سے پکڑ لیا۔ کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا۔ اس کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹا کر وہ اسے اپنے حصار میں لیتے پلٹا جہاں وقار منہ سے خون تھوکتا گن تانے کھڑا تھا۔ عثمان، وہ خوف سے بلکتی ہوئی اس کے ساتھ چپٹ گئی۔ یہ سب کر کے تم خود اپنی موت کو بلاوا دے رہے ہو۔ عثمان کی آواز حد درجہ سرد تھی۔ وہ مہک کی وجہ سے اب تک خاموش کھڑا تھا۔ اس وقت موت کے سامنے تم کھڑے ہو، میں نہیں۔ اب دیکھتا ہوں کیسے تم اسے یہاں سے لے کر جاتے ہو۔ ایک شرط پر میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، اسے میرے حوالے کر دو۔ اپنی گندی نظروں سے اس نے مہک کی طرف اشارہ کیا۔ عثمان آپے سے باہر ہوتے جیسے قدم بڑھایا۔ مہک نے اس کی شرٹ کو پیچھے سے پکڑ کر نفی میں گردن ہلائی۔ یہاں وہ بے بس ہو گیا۔ یہاں کوئی فلم نہیں چل رہی، ابھی بھی موقع ہے، خود چل کر آجا میرے پاس۔ میں تیرے شوہر کو چھوڑ دوں گا، ورنہ اس کے مرنے کے بعد بھی تجھے میرے ساتھ ہی جانا ہے۔ گن کا رخ عثمان کی طرف کرتے وہ غصے سے پاگل ہونے کو تھا۔ نہیں، انہیں کچھ مت کرنا۔ مہک تڑپ کر اس کے سامنے دیوار بنی کھڑی ہو گئی۔ مہک، ہٹو آگے سے، چپ چاپ یہاں کھڑی رہو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسے گن کے نشانے پر دیکھ کر عثمان نے لمحے میں اسے اپنے پیچھے کرتے انگلی دکھا کر وارن کیا۔ اچانک اپنی پیٹھ چیر کر کچھ گھستا محسوس کر کے درد کی شدت سے کرہا گیا۔ عثمان، کیا ہوا ہے آپ کو؟ اس کی خون سے بھری پیٹھ دیکھ کر وہ ہسیانی انداز میں چلائی۔ سائلنسر کی وجہ سے لگی گولی چلنے کی آواز کسی نے نہیں سنی تھی۔ پلیز ہیلپ کرو کوئی۔ مہک کی چیخ پوری یونی میں گونج اٹھی۔ عثمان اسے زمین پر گرا دیکھ اس نے زمین پر بیٹھ کر اس کا سر اپنی جھولی میں رکھا، خود مدد کے لیے آوازیں لگانے لگی۔ چل، بہت ہوا تیرا فضول کے نخرے کر رہی ہے۔ مہک کا ہاتھ کھینچ کر وقار نے اپنی طرف گھسیٹنا چاہا۔ اس کا دوسرا ہاتھ اب بھی عثمان کی مضبوط گرفت میں دیکھ وہ بدمزہ ہوا۔ بڑا جگر والا ہے تو، ابھی بھی اسے خود سے دور نہیں ہونے دے رہا۔ وہ خود بھی اس کے ساتھ دوزانوں بیٹھ گیا۔ تو زور لگا، میں دیکھتا ہوں کیسے بچاتا ہے اسے۔ پاس بیٹھی مہک کو دھاڑے مار کر روتے دیکھ اس نے ہنستے ہوئے زمین پر پڑے عثمان کو دیکھا جو ایک گولی لگنے کے باوجود ہمت ہارنے کو تیار نہیں تھا۔ اب کی بار اس نے ہنستے ہوئے خون روکنے کی ناکام کوشش کرتی مہک کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ عثمان نے سرخ آنکھوں سے ضبط کرتے اس کا دوسرا ہاتھ پکڑ لیا۔ چھوڑو اسے۔ عثمان نے قہر برساتی نظروں سے اس حیوان کو دیکھا۔ جو ہی دوسری گولی اس کی ٹانگ میں لگی، درد سے دہرا ہوتے اس کی گرفت کمزور پڑی۔ مہک کو وقار نے اپنی طرف کھینچ لیا، جو عثمان کو دیکھ کر خود کو اس کی گرفت سے چھڑانے کے لیے مچل رہی تھی۔ اے چھوڑ لڑکی کو۔ وہاں کام کرتے کارکن شاید آواز سن کر اس طرف آتے۔
اپنے کام سے کام رکھو، وقار نے ان کی بات ہوا میں اڑائی جب پیچھے سے کسی نے اس کے سر پر وار کیا۔ وہ وہیں بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ بیٹی تم ٹھیک ہو؟ بوڑھے سے آدمی نے زمین پر پڑی گن اٹھا کر اس سے پوچھا۔ مہک بھاگ کر عثمان کے پاس گئی۔ عثمان آنکھیں کھولیں، پلیز ایک بار آنکھیں کھولیں، دیکھیں میں ہوں مہک۔ وہ اس کا سر جھولی میں رکھ کر اپنے دوپٹے سے اس کے چہرے پر لگی مٹی صاف کر رہی تھی۔ دو آدمیوں نے آ کر عثمان کے زخموں پر کپڑا باندھا اور اپنے ٹرک میں ڈال کر ہسپتال لے آئے۔ پیچھے وقار کو وہاں موجود کارکنوں نے بیان دے کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ آپریشن تھیٹر کے باہر ابتر حالت میں آنکھیں بند کیے بیٹھی کچھ ہی دیر میں رو رو کر اس نے آنکھیں سجا لی تھیں۔ چہرے کا شفاف رنگ کملا کر زردی مائل ہو گیا تھا، دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا، زبان پر ایک ہی صدا تھی، اے اللہ عثمان کو میری غلطیوں کی سزا مت دے، اس کی جگہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ سکندر ہاتھ میں پرچی تھامے دوائیوں کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ عشرت نے آتے ہی اسے زوردار تماچا رسید کیا۔ دیکھ لیا اپنی ضد کا انجام، کتنا سمجھایا تھا تمہیں مگر تم نے ہماری ایک نہیں مانی، ہمیشہ اپنی منمانیاں کرتی آئی ہو۔ آج تمہاری وجہ سے میرا بچہ زندگی اور موت کے درمیان جھول رہا ہے، اب تو خوش ہوگی نا تم، بولو۔ غم سے نہ جانے کیا کیا کہتی، وہ اگلے پل اس کے گلے لگی۔ ماں کی آغوش میں آتے مہک بھی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ دونوں نے مل کر عائشہ کو سنبھالا تھا۔ عثمان کو اس حال میں دیکھ کر بھی اس نے اف تک نہ کہا، بس خدا کے آگے جھولی پھیلائے اپنے بچے کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھیں۔ 3 گھنٹے بعد کہیں جا کر ڈاکٹر نے اپنی جھلک دکھلائی۔ سب دم سادھے آنے والی خبر کے منتظر تھے۔ آئی ایم سوری، بہت کوشش کے باوجود ہم انہیں بچا نہیں سکے۔ الفاظ تھے یا مانو موت کا پیغام۔ سکندر تو غش کھا کر فرش پر گرے۔ تایابو مہک نے بھاگ کر انہیں پکڑا۔ عشرت نے ضبط سے آنکھیں میچیں۔ عائشہ ابھی تک صدمے کی حالت میں تھی۔ عثمان تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، اٹھو پلیز، مجھے معاف کر دو۔ ہسپتال کے بستر پر پڑے مردہ وجود کو دیکھ کر مہک اسے جھنجھوڑ کر اٹھانے کی کوشش کرنے لگی، پر ایک بار جو چلا جائے وہ لوٹ کر کہاں آتا ہے۔ عثمان میری بات سنو۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر وہ حواس کھو رہی تھی۔ تم نے کہا تھا تم مجھ سے پیار کرتے ہو، ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے، پھر اس طرح مجھے اکیلا کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ عثمان آخری پکار کے ساتھ وہ ٹھنڈے فرش پر بے ہوش پڑی تھی۔ پورے گھر میں کوہرام سا مچ گیا تھا۔ سب لوگ اس نوجوان کا آخری بار چہرہ دیکھنے ان کے گھر پہنچ گئے۔ ہر ایک کی آنکھ نم تھی۔ عثمان کی موت سب کے لیے کسی بڑے حادثے سے کم نہ تھی، وہیں گھر والوں کو جینے کی ایک نئی وجہ ملی تھی۔ جاتے جاتے عثمان اپنی نشانی مہک کے پاس چھوڑ گیا تھا۔ اس کا انس اس کے پیار کی نشانی مہک کے پیٹ میں پرورش پا رہی تھی۔ مہک کے دل میں عثمان کی جگہ شاید زندگی میں کوئی لے نہیں سکتا تھا، مگر اس بچے کی آمد نے بہت حد تک یہ جگہ بھر دی تھی۔ اس کی پوری زندگی بس اس گھر اور یہاں کے لوگ اور بچے کے ارد گرد گھومنے لگی تھی۔ سب کے سامنے وہ نڈر اور بہادر مہک تھی، مگر اکیلے میں آج بھی عثمان کی یاد اس کی آنکھیں نم کر دیتی تھی۔ ایک غلطی اس سے ہوئی، اس کی سزا ساری زندگی کے لیے اس کا مقدر ٹھہری۔ کسی کے 2 میٹھے بول، چند دن کی سحر انگیز باتیں سن کر لڑکیاں اکثر دیوانی سی ہو جاتی ہیں، جانے انجانے دل ہی دل میں اس شخص کو اپنا مان کر بے پناہ محبت میں گرفتار بھی ہو جاتی ہیں، یہ جانے بغیر سامنے والا اس قابل بھی ہے کہ نہیں۔ کل کا آیا شخص اچانک سے ہمارے لیے اتنا اہم ہو جاتا ہے، اس کی خاطر اپنا خاندان، ماں باپ، غرض کوئی بھی رشتہ ہو، اسے فراموش کر بیٹھتے ہیں۔ آخر کہاں کی سمجھداری ہے یہ، اپنی آنکھیں اور کان بند کر کے اس راستے پر چل پڑنا جس کی منزل تک آپ کو پتہ نہ ہو۔ پھر یہی راستے ہماری زندگیوں میں ایسے ایسے خسارے لاتے ہیں، سننے والوں کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ بہتر یہی ہے اچھی بیٹیاں ہونے کے ثبوت دیں، اس طرح کسی اجنبی پر بھروسہ کرنے کے بجائے اپنے والدین پر بھروسہ کریں، جو خود تو کسی طرح گزارا کر لیتے ہیں مگر اولاد کے لیے ہر حال میں اچھا ہی سوچتے اور چاہتے ہیں۔